Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हिरासत में ले लिया गया है। इसके पीछे माजरा क्या है, केस क्या है, वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पूरे पंजाब में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल क्या है, मुतासरा इलाकों में जो वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के मकीन थे, वो कहाँ गए हैं, उनके लिए क्या कोई कॉम्पनसेशन प्लान क्या गवर्नमेंट लेकर आ रही है सामने, कोई अरेंजमेंट्स की जा रही है या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपको बताया कि 6 दिसंबर को डिफेंस डे तो है ही, लेकिन इस साल 12 रबीउल अव्वल भी मनाई जाएगी, तो उसकी जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुंची। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि इस वक्त जेल में है, उन्होंने जेल से एक खत लिखा है। उस खत में क्या है, वो किसके लिए लिखा गया है, किसका एड्रेस्ड है, चलिए आगे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। बात कर लेते हैं और स्टार्ट लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हिरासत में लिया गया है, केस क्या है? अच्छा, उसमें ये है कि उन्हें 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था और अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि उन्हें अदालत में पेश किया गया और उन्हें जुडिशल करने की इस्तदा की गई, ना कि उनका रिमांड हासिल करने की कोशिश की गई और उन्हें जुडिशल कर दिया गया। अच्छा, ये ठीक। तमाम तर जो डेवलपमेंट है अब तक की, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल इसके पीछे है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जान को ख़तरा है, जिसकी वजह से अ, जो डिप्टी कमिश्नर हैं जेहलम, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उन्हें अपने पास रखने या अपनी किसी हवालात या पुलिस स्टेशन की किसी हवालात में रखने के बजाय जेल में रखा। ठीक। कहानी इस तरह से है कि 3 एमपीओ जो होता है वो किसी शख्स का या उसके किसी एक्ट का अमन व अमा के लिए ख़तरा जब वो बन रहा होता है, तो उसको 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है और वो कम से कम 30 डेज़ के लिए, 60 डेज़ के लिए, 90 डेज़ के लिए उसे ज़ेर हिरासत रखा जाता है। और ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऐसा सिक्योरिटी किया इश्यूज। क्या? देखें, ठीक। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि रेड लाइन क्रॉस क्रॉस की। की उन्होंने, ठीक। ठीक है? क्या है और वो? अक्ल कुल जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात है सिर्फ, और कोई भी आलम है, कोई भी स्कॉलर है, उसको एक लिमिट जो है। और 2025 में आके जो है ना, वो इस्लाम जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों को ना समझाना शुरू कर दें, या खित्ते के मुसलमानों को इस्लाम समझाना शुरू कर दें। ये सारा इस्लाम आपको पता है, सारा मज़हब आपको पता है। इससे पहले हम जो है कोई भेड़ बकरियाँ थे और हम कोई एक जानवरों वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, या कहाँ जंगल में रह रहे थे, क्या कर रहे थे? उन्होंने रेड लाइन अबूर की। उन्होंने अपने किसी बयान में या किसी अपने इंटरव्यू में बड़ी नामुनासिब सी गुफ्तगू की। उन्होंने एक क्रिश्चियन स्कॉलर का हवाला दिया और बाइबल जो बुक है, बाइबल का हवाला दे के उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ तौहीन आमेज़ जो है वो कलमात कहे, जिस पर मेरी जो इत्तला है, टीएलपी जो है वो हरकत में आई और उन्होंने जो है वो मुतहरक हुई और उन्होंने एप्लीकेशन दी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मुतलका हुकाम को आगाह किया उससे। और उसके साथ ही साथ जो है ना, एक बड़ा खौफनाक किस्म का एक सूरत हाल बन गई उनके घर के, और उनका जो मदरसा है या उनका जो भी वो एक डेरा कह लें, उसके बाहर ना लोगों ने जमा होना शुरू कर दिया और वहाँ पे जो मूवमेंट थी वो गैर मामूली मूवमेंट शुरू हो गई, नकलो हरकत जो है, ठीक। जिसको भांपा डिप्टी कमिश्नर जेलम ने और मुतलका पुलिस ने। और उन्होंने एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद उन्होंने जो है वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा से रब्ता किया, वो टीम गई, उन्होंने कहा जी कि आपका कुछ वक़्त चाहिए, आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस जो है वो अगर आ जाएँ, तो हमारे कुछ लोगों को आपने एक लेक्चर देना है, तो उसके लिए आप आ जाएँ। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, मैं चलता हूँ। वो उस टीम के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस आ गए।
جب وہ ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے تو ان کے سامنے ڈی سی صاحب نے ایک آرڈر رکھا کہ آپ کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے اور آپ اس وقت زیر حراست ہیں اور اریسٹڈ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نے کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیا. اس کے بعد نہ صرف یہ عدالت میں ان کو پیش کیا گیا اور عدالت میں پیش کر کے انہیں جو ہے نا جیل منتقل کیا گیا، اور وہاں بھی جیل کے اندر بھی ان کو ایک قید تنہائی میں، یعنی کہ بالکل اکیلا رکھا گیا کسی بھی طرح کے حملے سے بچانے کے لیے اور کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعہ سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور ملاقات کی کسی کو وہاں پہ اجازت نہیں ہے سوائے ان کی فیملی اور وکلا کو، جن کو صرف وہ خود الاؤ کر دیں. ویسے ایک ہوتا ہے نا کہ عام شخص انہیں ملنے چلا جائے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. الاؤ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ان کے گھر پر بھی پہرا ہے اس وقت، اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ وہاں سے موو کر دیا گیا ان کے گھر سے. ٹھیک ہے جی. ان کا جو مدرسہ ہے یا ان کا جو وہ ڈیرا تھا جہاں وہ سارا وہ کرتے تھے، اپنا بیان ریکارڈ کرواتے تھے، اس چیزیں اس کو سیل کر دیا گیا. اور محمد علی مرزا جو ہیں ان کی فیملی کو جیسے میں نے بتایا وہ وہاں سے موو کر دیا گیا. تو یہ ہے کہ وہ کوئی شہرت کے نشے میں ریڈ لائن انہوں نے عبور کی اور خود کو جو ہے کو عقل کل ثابت کرنے کے نشے میں انہوں نے وہ ریڈ لائن عبور کی. اور اب یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے یہ جیل کے اندر جیل حکام سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے جو ہے نا اجازت دی جائے اور میں ایک معافی جو ہے اس کا کلپ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. ابھی فی الحال ان کو وہ پرمیشن نہیں ملی جب تک ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ کلپ ریکارڈ کروانے کی. اور اس سے پہلے بھی اطلاع یہ ہے کہ 2020 میں بھی وہ گرفتار ہوئے تھے اسی طرح کے کسی ایشو پہ، اور 2017 پہ بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اور وہ جو ہے نا اس مرتبہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو بن گیا اور ایک سیریس تھریٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا کو. اب یہ ہے کہ وہ معافی جو مانگیں گے وہ معافی جو ہے وہ کس حد تک قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک بات کا مرحلہ ہے. البتہ ان کو ایک محفوظ رکھنے کے لیے جیل منتقل کیا. ٹھیک. مزید ڈیولپمنٹ کیس کی کیا ہے وہ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، آپ جو انفارمیشن دیں گے. سر موونگ آن، سیلاب کی جو صورتحال ہے پورے پنجاب میں وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. فوٹیجز لوگ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. متاثرہ علاقے جو ہیں اور وہاں پہ رہنے والے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں وہ کہاں شفٹ ہو رہے ہیں، کہاں وہ اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں اپنی فیملیز کو، اور کیا گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ارینجمنٹس یا کمپنسیشن پلان یا کوئی پیکج ہے جو اس وقت سننے میں آ رہا ہو یا سٹارٹ ہو گیا ہو؟ دیکھیں ابھی تک تو صورتحال جو ہے وہ جوں کی توں ہے. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو آفات ہیں اور اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر جو ہے ارتھکویک کی شکل میں ہو یا خدا نخواستہ سیلاب کی شکل میں ہو، اس میں فوری طور پہ یہ تمام تر ارینجمنٹ، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، وہ تو کوئی بھی حکومت جو ہے KPK میں جو کچھ ہوا مینج نہیں کر سکے گی. تو وہاں بھی بہت سے لوگ جو ہیں بے یار و مددگار پائے گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت زیادہ تر جو ہے امدادی کارروائیاں وہاں کے لوکل لوگوں نے اور وہ کی. اب جو ہے یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ویسے تو وہ بہت متحرک ہیں، جاپان سے آنے کے بعد وہ فوری طور پہ وہ کشتیوں میں نظر آئیں اور دریاؤں میں نظر آئیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک یہ بھی ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اب تک راوی نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا نقصان چناب اور ستلج نے کیا. جتنی طغیانی جو ہے وہ چناب اور ستلج کی وجہ سے ہوا ہے، اور جتنا مویشی اور جتنا لوگ بے گھر ان سے ملحقہ جو بستیاں ہیں، جو گاؤں ہیں، جو شہر ہیں، وہاں پہ جتنی تباہی ہوئی ہے اور وہاں جتنا نقصان ہوا ہے اتنا راوی سے ملحقہ علاقوں میں نہیں ہوا. مگر پوری جو حکومت ہے اس کا پورا فوکس صرف راوی ہے اب تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں. ادھر جو ہے اس طرح کے دورے اور اس طرح کے وزٹ اور اس طرح کے ارینجمنٹس اور اس طرح کی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دی حکومت کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے خاص طور پر، اسی طرح وفاقی حکومت کی طرف سے.
تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے منتظر ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح راوی ریلیٹڈ جو ہے علاقوں کو پلانس جو آ رہے ہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے سامنے. یا ان کے لیے پلان کیا جا رہا ہے. تو کنزیکٹو ہمارا راوی پہ بھی ہم لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہماری ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن ابھی ظاہر ہے کہ ایک پوری طرح سے خطرہ ٹلا نہیں ہے، اور ظاہر سی لوگ بات ہے، ہر رات جو ہے وہ بڑی ایک مشکل سے گزار رہے دعاؤں کے ہیں. ساتھ اور جی بڑی ایک جو ہے نا وہ پریشانی میں اور بڑے کرب میں لوگ گزار رہے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کن پناہ گاہوں میں وہ اس وقت موجود ہیں، اور وہاں ان کا کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے. کیونکہ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا وہاں پر مختلف بیماریاں جنم لیں گی، مختلف وبائیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی جب پانی ایک جگہ رکا رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ پارکیو سمیت جو ہے وہ تھیم پارک سے لے کے اور مختلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر وہ جو ایک چکا چوند تھی وہ ویران ہو چکی ہے. بالکل وہ بیابانی سی. وہ جو علاقے تھے پارکیو کے اور وہ جو بلاکس تھے جہاں پر جو ہے نا ایک لوگوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اپنے گھونسلے بسائے تھے، اپنے خوبصورت گھر بنائے تھے، اور ایک ڈیولپمنٹ وہاں کی اور چکا چوند اور ایک زندگی وہاں پہ زندگی کی رمق اس طرح سے نظر نہیں آتی، وہ بالکل ویران ہو چکے ہیں. لوگ اپنے گھر چھوڑ کے کروڑوں کی پراپرٹیاں اور ان کے اندر کروڑوں ہی روپے کا ساز و سامان اور اپنے جو ہے نا وہ رہن سہن کی اشیاء چھوڑ کے وہ لوگ جا چکے ہیں. اور وہ گھر جو ہیں وہ راوی کے پانی کی زد میں ہے، اس وقت سیلاب کے پانی کی زد میں ہے، اور وہ 1 2 3 4 نہیں ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ خاندان ہے، وہ گھر ہیں. اور جو اپنی مدد آپ کے تحت ان خیموں والی پناہ گاہوں کی بجائے وہ مختلف لاہور کے اور دوسرے شہروں کے ہوٹلوں میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے. کتنے ایسے ہمارے جاننے والے لوگ ہیں جس میں بھی ڈاکٹر نبیہہ سے بات ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر نبیہہ بڑی وہ پاپولر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں. وہ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے، وہ اپنا ڈوبا ہوا سیلاب میں گھر چھوڑ کے تالا لگا کے وہ نکلی ہیں اپنی جان بچا کے، اور لاہور کے کسی ہوٹل میں اس وقت وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز اس طرح کے کیسز ایسے موجود جو ہیں. سامنے آ رہے تو ہیں. اب یہ ہے کہ وہ جو خانہ بدوش ہیں، وہ جن کی وہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے ان پناہ گاہوں میں جا کے وہ زندگی، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں تھوڑے سفید پوش ہیں، اور وہ لوگ اپنی فیملیوں کے ہمراہ جب تک وہ یہ خرچہ اٹھا سکتے ہیں اس آس پہ کہ اس امید پہ کہ شاید وہ پانی واپس لوٹ جائے گا، اور کب تک جو ہے نا وہاں پہ زندگی بحال ٹرو ہوگی، کب تک جو ہے نا خطرہ ٹلے گا، اور کب تک انہیں الاؤ کیا جائے گا کہ وہ واپس جو ہے پارک ویو میں اور دیگر جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں وہاں آ کے وہ رہ سکتے ہیں. نہیں رہ سکتے. حکومت نے ابھی فیصلہ کرنا ہے ان سوسائٹیوں کے مستقبل کا. ایک چلے انتظار دیکھتے جو ہے ہیں وہ پوری قوم کو یہ بھی ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے ان اور کب سوسائٹیوں کے کرتی ہے. حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا وہ جو دریا کے بیڈ میں ان کے جو ایریاز ہیں، جو بلاکس ہیں، ڈوب چکے ہیں. ان کو بلاک کر دیا جائے گا، ان بلاکس کو ان پہ پابندی لگا دی جائے گی، ایک باؤنڈری بن جائے گی کہ ادھر جو ہے بالکل وہ واپس دریا کو لوٹا دی جائے گی، دریا کی زمین، یا اس کو دوبارہ سے جو ہے آپ ایک ریہیبلیٹیشن کا نام دے کے رائٹ. اور دوبارہ سے ان کو بحال کر کے لوگوں کو کہیں گے کہ آئیں جی اللہ کے آسرے پہ اپنے رزق پہ آپ دوبارہ سے یہاں پہ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں اور زندگی گزار سکتے ہیں. ابھی یہ یہاں کی صورتحال ہے، آگے ابھی قصور کی سینسیٹیو ہے صورتحال ہے، ستلج کی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے پلیز. بڑی جو ہے نا وہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اس چناب کے بعد جو ہے ستلج میں بڑے پیمانے پہ سیلاب کی توقع ہے، اور آگے مونسون کا سلسلہ بھی تھما نہیں ہے. ابھی انڈیا میں خاص طور پہ ایک اگلے سپیل کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. کل رات بھی جو ہے دوبارہ بارش ہوئی ہے، ادھر بھی ہوئی ہے ادھر بھی ہوئی ہے، ٹھیک. لیکن وہ اتنی زیادہ ابھی نہیں ہوئی جتنی زیادہ بارشیں پچھلے 10-15 دن میں ہوئی ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ سلسلہ تھما رہے گا. خدا نہ خواستہ 3 سپتمبر تک انڈیا میں جو اگلا سپیل ہے اس طرح سے برسا تو پھر راوی کو بھی خطرہ، چناب کو بھی خطرہ، ستلج کو بھی خطرہ، اور پنجنت کو بھی خطرہ. تو اس کے بعد سندھ جو ہے اگلے مرحلے میں، وہاں پہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں. سندھ حکومت اس وقت جو ہے
وہاں پہ بند باندھ رہی ہے، ارینجمنٹ کر رہی ہے، لوگوں کو بچانے کے لیے، ملتان شہر کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی بالکل ہیں. بالکل. تو اس پٹی پہ اور سندھ اب پہ جو ہے بھی نا خطرات ابھی نہیں وہ ٹلے. اسی طرح سے منڈلا رہے ہیں جب تک کہ یہ تمام تر جو ریلا ہے وہ ایک مرتبہ جا کے سندھ سے ٹکرا نہیں جاتا. ٹھیک ٹھیک. ہماری اپیل بھی ہے اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ضرور سامنے آئے اور کچھ نہ کچھ ایسی ارینجمنٹس کرے متاثرہ لوگوں کے لیے، متاثرہ علاقوں کے لیے، تاکہ جو نقصان ہوا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ ہو سکے. 6 سپٹمبر ڈیفینس ڈے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول بھی منائی جائے گی. کیا تیاریاں ہیں؟ آپ کیا اپڈیٹس دے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں جی، 6 سپتمبر ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے. یہ یوم دفاع ہے. اس دن یقیناً. جو ہے ہماری پاک افواج نے اور فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی شہادتیں دیں اور شہادتوں سے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور ریٹیلیٹ کیا. ملک کی تاریخ کا بہت بڑا اور دشمن کو منہ کی جو ہے وہ کھانی پڑی اور دشمن واپس لوٹا اور اس کے دانت کھٹے کیے گئے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے 6 سپتمبر پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک کو ایک سیلاب کا سامنا ہے دشمن سے زیادہ، چاہے یہ پانی وہیں سے آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اب 6 سپتمبر کو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اسی طرح شان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، کیونکہ اس دن جو ہے وہ رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بھی ہے اور یہ 15واں 100واں ان کا رائٹ. یوم ولادت ہے. تو یہ دن بھی منایا جانا ہے. تو اب یہ ہے کہ جہاں تک میری اطلاع ہے ان کو شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ترانے جو ہیں، بہت بڑے ترانے جو ہیں وہ تو بن رہے ہیں اور اس میں خاص طور پہ ساحر علی بگا جو ہیں وہ ترانے بنا رہے ہیں. ٹھیک. افواج زبردست. پاک ہمیشہ کی طرح افواج پاکستان کو اور شہداء کو خراج ٹریبیوٹ عقیدت پیش دینے کرنے کے کے لیے لیے. اور ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے نئے ترانے جو ہیں وہ 2 سے 3 دن میں بلکہ 4 سپتمبر کو ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے زبردست. دنیا بھر میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء کو جو ہے وہ ایک اپنے انداز میں جس طرح خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے وہ کیا جائے گا. مگر مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ چونکہ سیلاب کی صورتحال ہے، شاید جو ہے حکومت اور ادارے جو ہیں اس کو تھوڑا سادگی کے ساتھ منانے کا اعلان کر دے، اس طرح سے جو ہے نا اس کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے جیسے گزشتہ برسوں میں ہم لوگ کرتے آئے ہیں. یہ دونوں دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ دونوں دن ایک ہی جو ہے دن آ رہے ہیں. 6 سپتمبر کو ہی 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول کو 6 جی سپتمبر ہے. بالکل بالکل. تو البتہ یہ ہے کہ ہم 6 سپتمبر ڈیفنس ڈے کے شہداء کو RNN کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ افواج پاکستان ہمیشہ جو ہے ملک اور قوم کی حفاظت میں جو ہے ماضی کی طرح حال کی طرح کوشاں رہیں گے اور قوم جو ہے اپنی افواج پر فخر کرتے رہیں گے. زبردست. یقیناً. ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے ایک خط لکھا ہے، وہ کس کے لیے لکھا ہے یہ بتائیے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، اس میں نا یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے جیل سے خط لکھا. اچھا ہاں، مجھے پہلے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے لکھا ہے. سنا ہے کہ اس خط میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہے، اس میں میاں محمود رشید بھی، عمر سرفراز شیمت بھی، اعجاز چودھری 9 مئی کے اسیر ہیں. انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر ایک خط لکھا. تو یہ حق ہے ان کا کہ ہم ان کا خط بھی جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. بتائیے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں آنے والے تباہ کن سیلاب نے ہر طرف خوفناک تباہی مچا دی ہے. دریائے سندھ پہلے ہی سیلابی صورتحال میں تھا کیونکہ شمالی علاقوں میں شدید بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے پانی کی مقدار بہت بڑھ گئی تھی. خط کا متن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے بھی مشرقی دریاؤں میں سے پانی چھوڑ دیا جس نے تباہی کو کئی گنا بڑھا دیا. اس وقت پنجاب کا تقریباً 75% حصہ ڈوبا ہوا. سب سے زیادہ متاثرہ علاقے نارووال ساہیوال ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ سیلابی ریلوں کی پہلی زد پر آتے ہیں. ہمارے اپنے ڈیم منگلا اور تربیلا پانی سے اپنی
बलाई हद तक भरे हुए हैं और जल्द ही उनसे भी पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि डैम्स पर दबाव ना पड़े। इसका मतलब यह है कि मज़ीद पानी दरियाए सिंध और जेहलम में बहेगा और सैलाब में इजाफा होगा। भारत की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ने और बारिशों के जारी रहने से तबाही मज़ीद बढ़ेगी। इन सैलाबों ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। नई फसलें तबाह हो गई हैं, जानवरों के लिए चारा ख़त्म हो गया है, हज़ारों देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, पुल और इमारतें तबाह हो गई हैं, जिन्हें दोबारा बनाने में बरसों लगेंगे। फौज को मदद के लिए बुलाना पड़ा है क्योंकि सिविल इंतजामिया इस आफत के सामने बेबस नजर आ रही है। माहिरीन का कहना है कि इस तबाही से निकलने में 1 दहाई लग सकती है। सैलाब के बाद पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू भी सूरत हाल को मजीद बिगाड़ देंगे। मजीद खतरा यह है कि अगर हालात काबू में ना आए तो कहत भी पड़ सकता है। पीडीएमए और गुर्बत में इजाफा होगा सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए को पहले से इकदाम करने चाहिए थे। सब जानते थे कि मानसून की बारिशें तवील होंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे और भारत की तरफ से पानी छोड़ने का खदशा रहेगा। इसके बावजूद बंदों को मजबूत ना किया गया, शहरों में निकासी आब के निज़ाम को बेहतर ना बनाया गया और नालों को कचरे से साफ ना किया गया। पानी जखीरा करने के लिए बंद और जानवरों के लिए चारे के इंतजाम भी नहीं किए गए। कुदरती आफात से निपटने का मतलब ये नहीं कि आफत का इंतजार किया जाए, बल्कि यह है कि पेशगी इकदाम करके नुकसान को कम से कम किया जाए। हुकूमत को चाहिए था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद करती ताकि सिंध तास मुआहिदा दोबारा फाल हो सकता, मगर ऐसा नहीं किया गया। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इस बार मशरकी दरियाओं का पानी छोड़कर पंजाब को उजाड़ दिया है। अब वक्त है कि हुकूमत संजीदगी से इक़दाम करे और एक मौसर मनसूबा बंदी बनाए ताकि पाकिस्तान के अवाम को मुस्तकबिल में ऐसी आफात से महफूज रखा जाए। ज़राई शोबा और किसान बरादरी पहले ही ज़राई अजनास की बुलंद कीमतों और कम पैदावार की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। अब गैर मामूली बारिशों और फसलों की तबाही ने किसानों को परेशान करके रख दिया है। हम मुतालबा करते हैं कि सैलाब से मुतासरा अजला में ज़राई एमरजेंसी फौरी तौर पर नाफिज की जाए, इन्हें आफत ज़दा इलाके करार दिया जाए। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन किसानों को ज़राई आमदनी पर लगने वाले टैक्स और दीगर महसूलात से मुस्तशना करार देकर कम अज कम इस माली साल के लिए आखिर में हम हुकूमत को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं और अपनी पूरी सलाहियत के साथ इनकी मदद करेंगे ताकि लोगों की हालत बेहतर बनाई जा सके जो इस सैलाब में मुतासर हुए हैं। ताहम ये हैरत अंगेज है कि फार्म 47 की वजीर आला दोबारा शहर में फोटो शूट्स के लिए आ गई हैं। अल्लाह ताला इन मुश्किल में हमारी मदद फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज अहमद चौधरी। ये फिक्रमंद है जी, जेल में है, सजाएं हो गई इनको। उन्होंने अपने मुफीद मशवरों से जो है वो मुस्तफीद किया है हुकूमत को और उन्होंने कहा जी कि हम इस वक्त किसी भी तरह की सियासत नहीं कर रहे और बहुत सारे मशवरे दे दिए हैं कि आपको पहले ये करना चाहिए था, बाद में ये करना चाहिए। तो अच्छा मशवरा जो है वो आपका मुखालिफ भी दे रहा हो, आपका बदतरीन दुश्मन भी दे रहा हो, तो आपको अपनी बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों को सैलाब से बचाने के लिए अगर इसमें कुछ मशवरे जो हैं वो कारआमद साबित हो सकते हैं तो उन पे अमल ज़रूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।